Did you know there are over 200 million orphans worldwide? Every day, 5,760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप ज़ालिकल किताब के 22वें एपिसोड के साथ और 22वें रमज़ान के साथ ही आज जो है यहाँ पर मौजूद हैं टोरंटो 360 की नशियात में। नाज़रीन, आपको पता है कि हम हर रोज़ जो है वो एक जुज़ और एक पारे की जो है वो तफसीर आपके सामने जावेद असलम साहब रखते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला वो जुज़ 22 की जो है वो तफसीर आपके सामने रखेंगे। अच्छा, कल हमने आपको बताया था कि 21वां रमज़ान था और 21वें रमज़ान की मुनासिबत से हमने आपको बताया था कि हज़रत अली की शहादत का दिन है। अच्छा, हज़रत अली की शहादत के हवाले से जो है एक बड़ी अहम तरीन बात है। आपको पता है कि हज़रत अली की तो एक तो बड़ी अजीम शख्सियत हैं। खुलफाए राशिदीन में चौथे नंबर पर आप चौथे खलीफा हैं, आप दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप फातिह खैबर भी हैं, आप अशरा मुबशरा में शामिल भी हैं, हज़रत फातिमा के शौहर भी हैं, आप हज़रत हसन हुसैन के फादर भी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप जो है वो कज़न भी हैं। तो इस हवाले से आपका जो मर्तबा है वो आलम इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा मर्तबा है। और हज़रत अली के हवाले से एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अली जो है इल्म का दरवाज़ा है, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के एक बहुत बड़े मुदब्बिर और इंटेलेक्चुअल भी थे, बड़े वाइज आदमी थे। आपने अपने दौरान हुकूमत और वैसे भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए कि जो दुनिया ने जो है वो आज तक उसको जो है नज़ीर के तौर पर मानती है। अच्छा, एक अजीब ट्रेजेडी ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा बाकी तमाम जो दो और खलीफा राशिदीन हैं, हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी जो है वो शहादत के मर्तबे पे पहुँचे। और इत्तेफाक ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे जब अबी लुलू फ़रोज़ ने उनको जो है वो खंजर से वार करके उनको ज़ख्मी कर दिया और बाद में आप उन ज़ख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गए। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से कि कूफा की मस्जिद के अंदर आप नमाज पढ़ रहे थे तो इब्न मलजम ने आपके ऊपर जहरीले तलवार से वार किया जो सर के ऊपर, और आप 2 दिन बाद जो है जख्मों की ताब न लाकर आपने जाम शहादत हासिल की। तो नाज़रीन, आइए 22वें सिपारे की जो है वो तफसीर हम जावेद असलम साहब से सुनते हैं और इंशाअल्लाह उसके बाद बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना ईमानन व हुदन व इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना फ़इन्नका ख़ैरुल मुतक़ब्बिलीन। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद का 22वां पारा व मन यक़नुत के अल्फाज से शुरू होता है और ये पारा इसी नाम से मौसूम है। इस पारे के अंदर इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि सूरह अहज़ाब की 43 आयात शामिल हैं और फिर सूरह सबा और सूरह फातिर मुकम्मल शामिल है और इसके बाद सूरह यासीन की 21 आयात का इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन इनका मुतालिया करें। सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने बिल्कुल आगाज़ में ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में, जिसको हम आम तौर पर ग़ज़वा खंदक के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में तफसील से वाक़यात बयान फरमाए हैं। और ये जो सूरह अहज़ाब है ये सन 5 हिजरी में नाजिल हुई थी और इसके अंदर हमें पता है कि तकरीबन 12,000 का वो एक लश्कर था जिसने मदीना की वो छोटी सी बस्ती को घेर लिया था। और इसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने वो एक झांटी की है ख़ास तौर पर उन मुनाफिकीन और फिर जो असल में सही मोमिन थे उनके बारे में। वो जो मुनाफिकीन थे, जब उन्होंने उस लश्कर को देखा है तो उनके दिल के अंदर जो निफाक था वो गोया कि वो उनकी ज़ुबान पे आ गया, क्योंकि उनके साथ जो मामला हुआ था, उनके साथ जो वादा किया गया था
وہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تمہیں یہ ساری مشکلیں آئیں گی، لیکن انہوں نے جو ان کا جو قول نقل ہوا ہے قرآن مجید میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، وہ جو نفاق تھا ان کے دلوں کے اندر وہ ان کی زبان پہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بالکل جھوٹا وعدہ تھا۔ ہمارے سے تو وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ہمیں کیسر و کسریٰ کی بادشاہ ہمارے قدموں میں آ جائے گی، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم وہ رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہ پھر جب مشکلات ان کو نظر آئیں تو پھر انہوں نے یہ گویا کہ قول ان کی زبان پہ آ گیا۔ اس کے مقابلے کے اندر جو مومنین صادقین تھے، جب انہوں نے یہ سارا لشکر دیکھا اور یہ خوف کی کیفیت دیکھی تو ان کی زبان پہ جو قول آیا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ اور یہی وہ وعدہ تھا جس کو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم تمہارا یہ امتحان لیں گے خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور یہ تمہارے جانوں اور مالوں کے نقصان سے اللہ آزمائے گا۔ تو اب یہ جو غزوہ پیش آیا تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں گویا کہ وہ سامنے آئیں، اس کے نتیجے میں اب یہ نفاق جو تھا ان منافقین میں وہ بھی سامنے آ گیا، اور جو مومنین صادقین تھے ان کا بھی وہ جو ایمان تھا گویا کہ اس کو بالکل اس کا اظہار ہو گیا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی گویا کہ سنت ہے۔ اس معاملے میں میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی آزمائشوں کے ذریعے سے یہ چھانٹی کرتا ہے کہ کون منافقین ہیں اور کون سچے مومن ہیں۔ تو اس غزوے کے ذریعے سے یہ گویا کہ اس کا اظہار ہو گیا۔ پھر اس آیت، ان دونوں آیتوں کے درمیان میں ایک بڑی عظیم آیت آئی ہے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ضمن میں، کہ جو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ایک مرکزی آیت ہوتی ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ خاص طور پر اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ یہ جو ساری مشکلات آ رہی تھیں مسلمانوں کے اوپر، خاص طور پر غزوہ احزاب کے ضمن میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اسوہ ہے۔ اب یہ اسوہ کون سا اسوہ ہے؟ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خاص طور پہ پس منظر میں یہ وہی غزوہ احزاب کی وہ ساری مشکلات تھیں، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ ساری ایثار اور قربانی فرما رہے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے خندق کھود رہے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی خاص خیمے میں جا کے وہ بیٹھے ہوں، کوئی ایئر کنڈیشنر خیمہ تھا جس کے اندر آپ تشریف فرما تھے اور وہاں سے احکامات دے رہے تھے، بلکہ آپ نے ہر معاملے میں خود اس پورے غزوے کے اندر حصہ لیا ہے۔ تو یہ ہے وہ اسوہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اسوہ ہے کہ جو ہمارے لیے گویا کہ ایک نمونہ ہے۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آیا ہماری زندگیوں کے اندر اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کی کوئی کسی قسم کا عکس ہماری زندگیوں میں بھی ہے کہ نہیں؟ وہ ایثار، وہ قربانی، وہ بھوک۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی ہے کہ جو ہر دوسرے ساتھی ان کے ساتھی نے بھی برداشت کی تھی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہماری زندگیوں کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے کا جو کچھ نہ کچھ عکس ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے بارے میں بہت اہم اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ معاشرے کو ہر قسم کی بے راہ روی سے، فحاشی سے، عریانی سے بچایا جا سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں۔ اور یہ احکامات جو دیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کی وساطت سے تمام مسلمان خواتین کو یہ جو احکامات ہیں وہ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے
و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین، اور تمام مومن خواتین سے یہ آپ فرما دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے۔ گویا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے کہ جب کسی مسلمان خاتون کو اپنے گھر سے باہر نکلنا ہو تو وہ جو ایک بڑی چادر جو اس نے جس کے ذریعے سے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ اپنے چہرے کے سامنے بھی اس کو گویا کہ لٹکا لیا جائے، تاکہ وہ سارا جو جسم ہے وہ پوری طرح سے وہ گویا کہ کور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد یہ بھی فرمایا کہ اگر ازواج مطہرات جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پھر وہ کسی حجاب کے سامنے، کسی حجاب کے دوسری طرف سے مانگا جائے، ان کے سامنے نہ آ جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، کہ اگر تم نے کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی چیز لینی ہے تو حجاب یعنی اس بیریئر کے پیچھے سے مانگا جائے، کوئی نہ کوئی اوٹ ہونی چاہیے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اور بھی بہت سارے احکام دیے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ایک عظیم آیت آئی ہے، اور وہ بہت مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، یعنی آپ گواہی دینے والے ہیں، بشارت دینے والے ہیں اور انذار کرنے والے ہیں، وارن کرنے والے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ بالکل روشن سورج کی طرح ہیں۔ گویا کہ آپ کی شخصیت، آپ کی جو سیرہ مبارکہ ہے وہ روشن سورج کی طرح ہے۔ پھر ختم نبوت کے حوالے سے بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ بہت عظیم آیت آئی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کے خاتمے کا اور اس نبوت کو گویا کہ مکمل ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں، آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن آپ کیا ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ تمام انبیاء کی گویا کہ مہر ہیں۔ اب آپ کے اوپر وہ جو نبوت کا دروازہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، جو دو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دی ہے وہ بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف واپس بلا لیا تھا۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرما دیا کہ اب یہ جو منہ بولا بیٹے بنانے والی جو روایت ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اب جو نبوت ہے اس کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ختم نبوت کی جو دلیل ہے وہ اس آیہ مبارکہ سے ملتی ہے۔ پر اس سورہ مبارکہ کے بالکل اختتام میں اللہ تعالیٰ نے وہ بہت عظیم آیت ہے کہ جس کو اکثر ہمارے خطبوں میں بھی وہ تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ بات سیدھی کرو۔ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی چاہیے، اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی گویا کہ اصلاح فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی عظیم کامیابی سے گویا کہ ہمکنار فرمائے گا۔ یہ وہ آخری آیات میں سے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں نازل فرمائی۔ اس کے بعد سورۃ السبا آتی ہے قرآن مجید میں۔ یہ جو قوم سبا تھی، یہ یمن میں آباد تھی، اور یہ تقریباً 800 قبل مسیح کا ان کا دور ہے کہ جس کے اندر یہ قوم وہاں پہ آباد تھی یمن کے اندر، اور انہوں نے ایک آبپاشی کا بہت اچھا نظام بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے جگہ جگہ پہ وہ گویا کہ وہ ڈیم بنائے ہوئے تھے تاکہ وہ پانی کا ذخیرہ کر سکیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اس آبپاشی کو اس کا وہ سارا اریگیشن کا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اور خاص طور پر ایک بہت ہی بڑا ڈیم جس کا نام بھی ہماری تاریخ میں ملتا ہے، اس کو معارب، سد معارب کے نام سے وہ گویا کہ وہ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا بند تھا
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ دی تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ آپاشی کا نظام بنایا، اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے باغات تھے جن کو وہ سیراب کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی فرما دیا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ تم کھاؤ پیو ان ساری چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اب یہی وہ چیز تھی کہ جس کا انہوں نے انکار کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اور اس کی پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ اور وہ جو سب سے بڑا ان کا وہ ڈیم تھا، وہ سد معارب، وہ ٹوٹا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ سیلاب، بڑا عظیم سیلاب آیا ہے، جس سے ان کی وہ ساری جو وہ بستی تھی، سارا وہ جو شہر تھا اور وہ سارے جو باغات تھے وہ گویا کہ وہ تباہ ہو گئے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآرَزُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اعراض کیا، اس شکر کی روش سے انہوں نے گویا کہ اعراض کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم وہ سیلاب ان کے اوپر بھیجا ہے کہ جس نے ان کی تمام وہ باغات کو اور وہ جو بھی ان کا نظام تھا اس کو درم برم کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس عظیم شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو صرف عربوں کے لیے نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی گورے کے لیے، کسی کالے کے لیے، کسی عجمی کے لیے، کسی اس خاص خطے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی جو دو اہم جو اللہ تعالیٰ نے منصب بیان فرمائے ہیں، وہ ہم بار بار ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ وہی توحید کا اور رسالت کا اور معاد کا ذکر فرمایا، اور خاص طور پر آخرت کا انکار جن لوگوں نے کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا تو اب ان کا ایک قول نقل ہو رہا ہے، خاص طور پر اس سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ربنا اخرجنا، کہ اے رب ہمارے، ہمیں یہاں سے اب نکال دے، نعمل صالحا، اگر تو ہمیں یہاں سے نکال دے گا تو ہم اچھے اعمال کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، وہ اعمال کے جو ہم کیا کرتے تھے آئندہ ہم کبھی نہیں کریں گے اگر ہمارا یہاں سے کسی طرح سے اخراج ہو جائے، ہمیں نکلنا ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں ایک عمر کا عرصہ دیا تھا، یہ 60-65 سال کا تمہیں جو وقفہ دیا تھا، اس کے اندر تم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، تو جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی وہ اس سارے عرصے کے اندر وہ کر سکتا تھا، گویا کہ اب وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سورہ یاسین آ رہی ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن کا خطاب دیا ہے۔ اس کا آغاز بھی بڑے ہی وہ جلالی طریقے سے ہو رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، کہ قسم ہے اس قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ گویا کہ یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گویا کہ صداقت اور اس کا ایک واضح ثبوت ہے۔ خود قرآن مجید اس چیز کا گویا کہ وہ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہی چیز اور یہی قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ بھی ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں گویا کہ وہ لازم ملزوم ہیں کہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کو گویا کہ وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل جس کو ہم کہتے ہیں وہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آپ نے جاوید اسلم صاحب سے جز 22ویں سپارے کی جو ہے وہ تفسیر سنی، اور الحمدللہ ٹورانٹو 360 کا یہ سلسلہ پہلی رمضان سے آج 22ویں رمضان تک پہنچ گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ ہر روز ایک سپارے کی تفسیر سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آپ کو یقیناً قرآن کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ تک پہنچی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہم 23ویں رمضان کی تفسیر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3 بیٹی ہیں. ماریہ جو 8 کلاس میں پڑھتی ہیں, مقدس جو 4 کلاس میں پڑھتی ہیں, طیبہ جو 2 کلاس میں پڑھتی ہیں. 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. فوت ہونے کے بعد بہت مشکلات پیش آئیں ہمیں. دو سال سے میری بچیوں کو کتابیں, بیگ, یونیفارم, جوتے, یہ سب کچھ اسکول کی جانب سے ملتا ہے. میں اکنا ریلیف کی بہت شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے میری بیٹیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں. اسکول میں بہت محنت سے پڑھاتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. میں بڑی ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے جیسے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں. Every year, ICNA Relief Canada helps transform lives of thousands of orphan children. Help us send an orphan child to school for as little as $30 per month.